बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट गैर मामूली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हेडक्वार्टर GHQ के अंदर हुई और इस्लामाबाद के बाखबर हल्के ये दावा कर रहे हैं कि अचानक होने वाली इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था, एजेंडा क्या था, तफसीलात खासी हैरान कुन और बड़ी ही सरप्राइजिंग, क्योंकि आम तौर पर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस 10 तारीख के आसपास हुआ करती थी माजी में, जनरल बाजवा के दौर में और पहले भी, और उसके बाद फिर 20 और 30 तारीख के दरमियान। लेकिन आज होने वाली ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे से सिर्फ एक दिन पहले हुई, इसे इंतहाई हैरान कुन और अचानक होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस करार दिया जा रहा है। मामलात फाइनल राउंड में दाखिल हो चुके हैं और नवाज शरीफ ने भी हरकत में आने का फैसला कर लिया है। अहम तरीन पैगाम रसानी के बाद 21 जर्नैलों की पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हेडक्वार्टर आमद क्यों हुई, इस आमद के क्या मकासद थे, एजेंडा क्या था, क्या तफसीलात सामने आई, वो आपके सामने रखेंगे। इस खबर से पहले शुरू करेंगे कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे का NOC मुअत्तल कर दिया। हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर पाकिस्तानी अवाम ने ये दोनों खबरें एक साथ सुनी, दोनों बड़ी खबरें। एक ये कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, अहम तरीन पैगाम दिया गया पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पाकिस्तानी सियासतदानों को, हुकूमत को, इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और उसी दौरान फिर ये खबर आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में होने वाले जलसे का NOC मुअत्तल कर दिया गया है। इसका NOC अदालती इंटरफेरेंस के ऊपर मिला था। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तमाम तर तैयारियाँ उन्होंने मुकम्मल कर रखी थी। उनकी मर्ज़ी का वेन्यू उन्हें नहीं मिला, मजबूरन फिर तरनोल का इंतखाब किया गया। उससे एक दिन पहले हज़ारा मानसेरा के अंदर जलसा हुआ, वहाँ गरजे बरसे उमर अयूब खान, दीगर क़यादत और उसके साथ साथ KP के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने ज़बरदस्त अंदाज में दबंग खिताब किया और उन्होंने कहा कि वो ये समझते हैं कि जनरल बाजवा ने गद्दारी की और जो आगे चलकर भी इसी किस्म का काम करेगा, आइन और कानून को तोड़ेगा, उससे वो गद्दारी ही कहेंगे। और जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा कि आइन तोड़ने वालों को इबरत की मिसाल बनाएंगे। मानसेरा में जलसा था, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान अगर इंसाफ नहीं दे सकते तो बानी PTI के केसेस से अलहदा हो जाएं, बानी PTI के जेल में रहने के एक एक दिन का हिसाब दिया जाएगा। ख्वाहिश है कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि इमरान खान कहें कि निकलो और उसके बाद फिर हम दिखा दें कि कैसे निकला करते हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अगर परवेज़ खटक ने इमरान खान के खिलाफ झूठी गवाही दी तो उनको खैबर पख्तूनख्वा में नहीं रहने देंगे। जलसे से उमर अयूब खान ने भी खिताब किया, उन्होंने कहा कि साजिशों को मुल्क की तरक्की पसंद नहीं आई, महंगाई ने अवाम का बुरा हाल कर दिया है। असद कैसर ने भी कहा कि बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और अली अमीन गंडापुर का ये जो खिताब था, इसे गैर जानिबदार हल्के बराह रास्त निशानेबाजी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के ऊपर करार दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात पर गहरी नज़र रखने वाले लोग ये बात कह रहे हैं कि पहली मरतबा इस जलसे के अंदर अली अमीन गंडापुर की जानिब से पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की मौजूदा अदलिया दोनों, यानी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, जिनके मुतल्लिक शाहिद खकान अब्बासी साहब ये दावा कर चुके हैं कि मौजूदा सिस्टम जो लाया गया है चुनतखब हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की, उनका मकसद दो बड़ी जो है वो एक्सटेंशन करना है। एक एक्सटेंशन मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की और दूसरी एक्सटेंशन जो है वो आर्मी चीफ की। सवाल ये पैदा हो रहा है कि आखिरकार क्या वजह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस साहिबान हमेशा से शरीफ ख़ानदान की ख्वाहिश के मुताबिक क्यों काम किया करते हैं, तारीख़ी हक़ाइक़ के हवाले से क्या बात करते हैं। बड़े ही होशरुबा हक़ाइक़ हैं जो कि मौजूदा तनाज़ुर के हवाले से भी देखे जाने चाहिए। लेकिन इस खबर को फ़िलहाल मैं यहीं पर रोकूँगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा है, उसका जो NOC मुअत्तल किया गया, उसकी तरफ जाते हैं। और डॉन न्यूज़ के मुताबिक इस्लामाबाद इंतज़ामिया के तर्जुमान ने बताया कि सिक्योरिटी सूरत हाल और मुहर्रम उल हराम के पास NOC मुअत्तल किया गया है। यही सिक्योरिटी सूरत हाल थी पहले भी पाकिस्तान के अंदर। सबको पता था कि 7-8 जुलाई को मुहर्रम उल हराम का आगाज़ भी होने जा रहा है। उससे पहले 6 जुलाई को जलसे की इजाज़त दी गई थी।
اب یہ کہا گیا کہ NOC کی معطلی کا فیصلہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کیا گیا ہے۔ 2 روز قبل پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب نے کہا تھا کہ 6 جولائی کو عدالتی احکامات کی روشنی میں اسلام آباد میں تاریخی جلسہ کریں گے۔ ایکس پر جو سماجی رابطے کی ویب سائٹ، انہوں نے کہا تھا بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے مہنگائی کے خلاف۔ اس سے پہلے عامر مغل صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا، جن کے ذمے تمام تر ذمہ داری تھی اس جلسے کی، لیکن اس کے باوجود اطلاعات یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بڑی تعداد میں یہاں پہنچ رہے ہیں پہلے سے، کیونکہ تیاریاں جاری تھیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر کم از کم 10,000 پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان KPK سے اسلام آباد پہنچ جائیں تو بہت بڑا جلسہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ لوکل جو رہنے والے ہیں وہ بھی یہاں پر ہوں گے، یہاں کی لوکل قیادت بھی ہوگی، تو ایک ماحول بنے گا، اور بڑے طویل عرصے بعد پاکستانی عوام یہ دیکھیں گے۔ نیشنل انٹرنیشنل میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس جلسے کی بھرپور کوریج کے لیے دعوت نامے بھی جو ہیں وہ بھجوا دیے گئے تھے، لیکن بالکل آخری لمحات کے اندر اس جلسے کا NOC کینسل کرنا، اس کے پیچھے کیا ہے؟ صبح سویرے آج پاکستان تحریک انصاف عدالت جانے کا بھی ارادہ رکھتی ہے۔ ہنگامی اجلاس ہوا KPK ہاؤس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا، اور کہا گیا کہ ہر صورت یہ جلسہ ہوگا کیونکہ عدالتی احکامات کے اوپر ہمیں اس بات کی اجازت ملی ہے۔ دوسری جانب اس کے ساتھ دوسری خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کور کمانڈر کانفرنس میں انسداد دہشت گردی کے لیے عزم استحکام اہم قدم قرار۔ پاک فوج کی کور کمانڈر کانفرنس غیر معمولی کور کمانڈر کانفرنس اسے قرار دیا جا رہا ہے۔ وہ تمام تر حلقے جو کہ ڈیفنس کی رپورٹنگ کیا کرتے ہیں، معاملات کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں، ہم بھی بڑے لمبے عرصے تک ISPR اور پاکستان کے فارن آفس کور کرتے رہے بڑے اداروں کے لیے، اور یہی تاریخی حقائق ہیں، یہی روایات ہیں کہ 10 سے 15 تاریخ کے درمیان عام طور پر کور کمانڈر کانفرنس ہوا کرتی تھی۔ موجودہ دور کے اندر اس کے اندر کچھ تبدیلی آئی، کچھ غیر معمولی کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئیں، اور اب یہ 265ویں کور کمانڈر کانفرنس 5 جولائی کو ہوئی، اور غیر معمولی اسے اس تاریخ اور ہفتے کے حوالے سے قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ اس سے ایک دن بعد پاکستان تحریک انصاف کا اسلام آباد کے اندر بڑے طویل عرصے کے بعد ہونے والا سیاسی جلسہ تھا۔ خیر، اطلاعات کے مطابق فورم نے ملکی سلامتی کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے آپریشن عزم استحکام کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا، اور انسداد دہشت گردی کے لیے اختیار کی جانے والی حکمت عملی کے ضمن میں عزم استحکام کو اہم قدم قرار دیا۔ کہا کہ دہشت گردی اور غیر قانونی سرگرمیوں کے گٹھ جوڑ کو توڑا جائے گا، اور اس پر جو بلا جواز تنقید ہو رہی ہے وہ مخصوص مفادات لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا سرائیوں پر اظہار تشویش کیا گیا۔ اور کانفرنس کے شرکا نے یہ بھی کہا کہ قوم کو جو درپیش چیلنج ہیں ہم ان کا بخوبی ادراک رکھتے ہیں اور اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے ایک پائیدار حل کے لیے کوشاں ہیں۔ کون سے چیلنجز ہیں اس وقت پاکستانی قوم کو؟ سیاسی عدم استحکام کا چیلنج ہے، جس کے نتیجے میں معاشی عدم استحکام ہے، اور اب اس ڈومین کے اوپر کچھ لوگ بھی بات کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ نون لیگ کی قیادت بھی اس حوالے سے بات کر رہی ہے بند کمروں کے اندر کہ ڈومین کیا ہے۔ عسکری قیادت قوم کو درپیش چیلنجز کا جو بخوبی ادراک رکھتی ہے اور جس کے عوام کے تعاون سے اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے پائیدار حل کے لیے کوشاں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل دہشت گردی ریاستی اداروں کے خلاف سازش قرار دی گئی۔ کہا گیا کہ جناب ڈیجیٹل دہشت گردی کا مقصد جھوٹ، جعلی خبروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے قوم میں نفاق اور مایوسی پھیلانا ہے۔ افواج پاکستان اور پاکستانی قوم ان سازشوں سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ دشمن کے یہ جو مذموم مقاصد ہیں جناب ان کے متعلق بھی کہا گیا کہ دشمن کے یہ جو مذموم مقاصد ہیں ان کا بھی جو ہے وہ مقابلہ کریں گے پاکستانی عوام جو ہے وہ ڈٹ کر۔ اچھا، اس موقع کے اوپر ایک تجویز بھی سامنے آئی تھی انہی دنوں پنجاب حکومت مریم نواز صاحبہ کی جانب سے کہ محرم الحرام کے جو 5-6 دن ہیں، 6 محرم سے لے کے 11 محرم، اس دوران جو ہیں وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم واٹس ایپ، ٹویٹر، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ان کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا دی جائے۔ پتہ نہیں کون ہے ان کے مشیر اس قسم کے حیران کن مشورے دیتے ہیں۔ پھر وزارت داخلہ سے یہ خبر آئی کہ جناب ان پر پابندی نہیں لگائی جا رہی اور مسترد کر دی گئی یہ درخواست، لیکن رات گئے ایک اور خبر سامنے آتی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ جناب ابھی اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا اور ابھی اس درخواست پر فیصلہ نہیں ہوا۔ وزارت داخلہ کے ترجمان یہ رات گئے کہتے ہیں کہ وزیراعظم کے دفتر سے ابھی اس معاملے پر ہدایات جاری نہیں ہوئیں، یعنی ابھی بھی اس بات کا امکان ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے جو کہا تھا کہ جناب سوشل میڈیا پر پابندی لگائی جائے، اور کہا، اور دوسری طرف کور کمانڈر کانفرنس کے اگر الفاظ پر ہم غور کریں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گردی، قوم میں نفاق اور مایوسی۔ ایک تھم نیل میں وزارت داخلہ
اس وقت کس کے پاس ہے؟ ڈیفینیٹلی محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہیں. ان کا چینل کون سا ہے؟ 24 نیوز چینل. ان کے کل کی 3 بجے شام کی ہیڈ لائنز ہے. یہ تھم نیل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, ثبوت کے طور پر بھی ہم پیش کر سکتے ہیں. تھم نیل اس کا یہ کہتا ہے ریڈ زون میدان جنگ, پولیس والے شہید, ڈنڈے چل گئے, 50 سے زائد ہلاکتیں, پابندی, حالات کشیدہ, فوج میدان میں. اچھا, اب اس قسم کی یہ آپ پورا بلیٹن سنیں تو اندر اس قسم کی کوئی خبر نہیں ہے کہ ریڈ زون میدان جنگ بنا, پولیس والے شہید. ہاں, کراچی کے اندر ریڈ زون میں وہ ہڑتال کے والے سے کچھ خبریں تھیں, لیکن یہ کہ ڈنڈے چل گئے, 50 سے زائد ہلاکتیں, پابندی, حالات کشیدہ, فوج میدان میں. تو مریم نواز صاحبہ کہنا آپ کو یہ ہے, اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بھی گوش گزار کرنا ہے کہ محسن نقوی صاحب کے بھی اس ٹی وی چینل کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو ذرا دیکھ لیجئے. اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ سوشل میڈیا آپ بند کر دیں گے تو آپ پھر میرے جیسے مزدور صافی, عمران ریاض صاحب جیسے, اور صابر شاکر صاحب جیسے, صدیق جان صاحب جیسے, وہ تمام لوگ جو کہ فیلڈ سے آپ تک خبریں پہنچاتے ہیں, ان کی زبان بندی آپ کر دیں گے تو معاملہ صرف یہاں تک نہیں ہے. اس کے اندر اب ٹی وی چینل کے سٹیکس ہیں, اور ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کے سامنے حقائق رکھتے ہیں. فرق انہیں پڑے گا جو یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کر رہے ہیں, 24 ٹی وی چینلز والے, اور جھوٹے تھم نیل بنا کر بتا رہے ہیں کہ ڈنڈے چل گئے, 50 سے زائد ہلاکتیں ہیں, پابندیاں لگ گئی, حالات کشیدہ ہے, فوج میدان میں, پولیس والے شہید, ریڈ زون میدان جنگ. تو وہ تمام لوگ جو ہم مزدور صحافیوں کو کہتے ہیں کہ ہم ڈیجیٹل دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, ذرا دیکھنا ہوگا ان تمام تر معاملات کو بھی. یہ بڑا امپارٹنٹ نقطہ تھا, آپ کا اس کے اوپر فیڈ بیک چاہیے, آپ نے اس پر کمنٹ بھی کرنا ہے. یہیں ہم روکیں گے کیونکہ رؤوف حسن صاحب نے یہ کہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو ہمارے تمام تر کیسز جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے متعلق ہیں ان کیسز سے الگ ہو جانا چاہیے. کیوں؟ کچھ تاریخی حقائق میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. میاں نواز شریف نے جس ماحول میں سیاسی پرورش پائی, بدعنوانی کی حکمرانی, کتاب ہے مجاہد حسین صاحب کی. وہ کہتے ہیں جناب کہ نواز شریف کیا کرتے تھے, ضیاء الحق کے مہیا کردہ پیسے سے ارکان اسمبلی اور ان کی وفاداریاں خریدی, فوج اور عدلیہ میں اپنے فائدے کے لوگ تلاش کر لیے, اور اس کے بعد حیران کن انکشاف ہے یہ. اس میں کیا کہہ رہے ہیں, خوفناک مثال, قابل احترام عدلیہ کے بعض ارکان کو میاں نواز شریف کی طرف سے قیمتی پلاٹوں کی الاٹمنٹ تھی. میاں نواز شریف نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نسیم حسن شاہ کو کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں 600 گز کا پلاٹ الاٹ کیا. نسیم حسن شاہ نے فوری طور پر اس پلاٹ کو فروخت کر دیا, لیکن یہ تحفہ پوشیدہ نہ رہ سکا, اور ذرائع ابلاغ کے سامنے نسیم حسن شاہ لاجواب ہو گئے. جب میاں نواز شریف کی حکومت سپریم کورٹ کی طرف سے بحال کی گئی تو بڑی آسانی کے ساتھ اپوزیشن لیڈر بے نظیر بھٹو نے عدلیہ کے اس فیصلے کو چمک کا نتیجہ قرار دیا. اگر اس سے پہلے میاں نواز شریف قابل احترام عدلیہ کے وقار کی دھجیاں نہ اڑا چکے ہوتے تو ممکن نہیں تھا کہ بے نظیر بھٹو رشوت کا اتنا خوفناک الزام عدلیہ پر عائد کرتی. اب بھی عدلیہ کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں, چاہے وہ پلاٹ یا رشوت کے حوالے سے نہ ہو, لیکن ایکسٹینشن کی بات کی جا رہی ہے. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی نے بھی یہ کہا کہ کیسز سے انہیں الگ ہو جانا چاہیے. اور سوال پھر وہ یہ ہے کہ آخرکار شریف خاندان کس طرح سے عدلیہ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو رام کر لیے کرتا ہے. یہ تو عدلیہ کے حوالے سے مثال ہے. اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کتاب جناب بے نیام تلواریں, سابق آرمی چیف آصف نواز صاحب کے بھائی شجاع نواز صاحب کی کتاب ہے, اور اس کے اندر وہ کیا فرماتے ہیں شریف مافیا کے متعلق. ایک بار شریف خاندان کے سربراہ یعنی ان کے والد ابا جی میاں شریف صاحب نے ایک نجی تقریب منعقد کی, جس میں دونوں بھائیوں نواز شریف اور شہباز شریف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جنرل آصف نواز سے پنجابی میں کہا کہ یہ دونوں تمہارے چھوٹے بھائی ہیں, اگر یہ کچھ گڑبڑ کریں تو مجھے بتانا, میں انہیں ٹھیک کر دوں گا. ناشتہ کی میز پر جو کہ اس موقع کے لیے ترتیب دیا گیا تھا, جنرل نواز یعنی جنرل آصف نواز زیادہ تر خاموش ہی رہے. اس طرح ان میں اور نواز شریف میں ہم آہنگی یا بے تکلفی پیدا نہ ہو سکی. شریف نے دوسرے جرنیلوں کو خوش کرنا شروع کر دیا. پتہ چلا کہ لاہور کے کور کمانڈر کے بھائی کو انہوں نے ایک صنعتی فیکٹری لگانے کا اجازت نامہ دے دیا. اس کی وجہ سے ان کور کمانڈر صاحب کو خاصی جھاڑ پڑی. یہ اطلاع بھی ملی کہ وزیراعظم نے کئی جرنیلوں کو BMW گاڑیاں تحفے میں پیش کی. ایک بار شہباز شریف آرمی چیف جنرل آصف نواز کے پاس آئے اور انہیں BMW گاڑی کی چابیاں پیش کرتے وقت کہنے لگے کہ یہ ابا جی نے آپ کو تحفہ بھیجا ہے. جنرل آصف نواز نے شکریہ کے ساتھ تحفہ قبول کرنے سے انکار کر دیا. پھر ایک بار وزیراعظم شریف نے خود ایک BMW کی گاڑی جنرل آصف نواز کو پیش کی تو آصف نواز نے یہ کہتے ہوئے واپس کر دی, شکریہ سر, میں اسی میں خوش ہوں جو میرے پاس ہے. یعنی آرمی چیف صاحبان کو BMW گاڑیاں تحفے میں دیتے ہیں, چیف جسٹس صاحبان کو پلاٹ رشوت کے طور پر پیش کرتے ہیں. اور پھر آج ایک بار پھر پاکستانی عوام یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آخرکار وجہ کیا ہے کہ جناب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کیوں شریف خاندان کے پیچھے کھڑی ہے. اور آج بھی یہ کہا گیا کہ جناب اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور جناب تمام تر جو چیزیں ہیں اس حکومت کی ہم جو ہے وہ حمایت کرتے ہیں. حالانکہ ملک کے اندر جو صورتحال ہے, پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چھین لیا گیا. پاکستان کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما اس وقت بلا جواز
غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر جیل میں ہے اور پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کے اندر جلسہ کرنا چاہتی ہے آئین اور قانون کے تحت، تو ان کے جلسے کا NOC کینسل کر دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑے سوال ہیں، ججز کے خلاف بھی باقاعدہ طور پر ان ججز کے خلاف جو ڈٹ کر کھڑے ہیں، جیسے جسٹس جہانگیری، ان کے خلاف اطلاعات ہیں کہ کچھ جعلی ڈگری کا کیس بنائے جانے کے لیے جو ہے وہ تیاریاں جاری ہیں۔ جسٹس شہزاد ملک جو لاہور کے چیف جسٹس تھے، سپریم کورٹ آئے، ان کے خلاف بھی کوئی 2 سال پرانا کوئی ایکسیڈنٹ کا ایک کیس نکالا گیا ہے۔ تمام تر معاملات کیا ہیں؟ شریف مافیا کو خوش کرنے کی کوششیں ہیں، عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکنا ہے، لیکن ایسے حالات میں عمران خان کا آپ کو پھر یہ پیغام ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، اور اسلام آباد میں ترنول کے علاقے میں ہونے والے جلسے میں آپ نے بھرپور انداز میں شرکت کر کے پاکستانی مافیا ہینڈلرز اور سہولتکاروں کو بھرپور جواب دینا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔